इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तमाम मीडिया का शुक्रिया। आज आप सबको यहाँ पर इसलिए मदऊ किया गया है, हमारा आज 1 पॉइंट एजेंडा है और वो हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत ही है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू मुसलसल होता आ रहा है और इसमें हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल में उनका इलाज हो सके। हमने मुख्तलिफ तरीके आजमाए, हमने कानूनी रास्ते आजमाए, हमने सियासी रास्ते आजमाए, हमने जमहूरी रास्ते आजमाए, हमने आईनी और कानूनी रास्ते आजमाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो हमारा आईनी और कानूनी मुतालबा है वो नहीं माना जा रहा। इमरान खान साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन हैं, वो करोड़ों पाकिस्तानियों के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया के वो लीडर हैं। 2 ही लीडर थे, एक बदकिस्मती से शहीद कर दिया गया और एक अभी अडियाला जेल में है। इस्लामी दुनिया में यही 2 लीडर थे, हैं एक अभी भी, लेकिन बदकिस्मती से हम उसकी कदर नहीं कर रहे। और ये आज जो हम पर मुसल्लत टोला है, जिनके पास ना कोई पॉलिसी है, जिनकी ना दाखिला पॉलिसी है, जिनकी ना खारजा पॉलिसी है, जिनको ये समझ नहीं आती कि जंग के हालात में क्या करना पड़ता है, जिनको ये समझ नहीं आती जब जंग नहीं होता तब मईशत कैसे चलाई जाती है, मुसलसल पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों के जरिए तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ये नहीं है कि मईशत तरक्की करें, इंटरेस्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, इंटरेस्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इंटरेस्ट ये नहीं है कि नौजवान जो पाकिस्तान का कीमती असासा है, जो तकरीबन 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का है, उनके लिए रोजगार के मौके दिए जाए। इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली को मिलने नहीं देना, इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब का इलाज नहीं करवाना, इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब को उनकी आईनी और कानूनी तरीके से हस्पताल मुंतकिल नहीं करना। ये इंटरेस्ट है इनकी। दूसरी तरफ इंटरेस्ट ये है कि बाकी जितने भी हमारे सूबे हैं जिनके वज़ीर-ए-आला अवामी मैंडेट से नहीं आए, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला ही अवामी मैंडेट के साथ आया है और अवामी ताकत के साथ आया है, उसको नाअहल करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के तरीके आजमाए जा रहे हैं। रीजनल क्राइसिस हैं, खित्ते में जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इंटरनेशनल दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, वो एक साइड पर रखकर हमारी इंटरेस्ट क्या है, हमारे मुल्क पर मुसल्लत लोगों के, उनके हैंडलर्स की इंटरेस्ट क्या है कि हमारे सेनेटर्स को नाअहल किया जा रहा है, हमारे लोगों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लहराया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आला को जो है 9 मई में रेडियो पाकिस्तान में नाअहल कर दिया जाएगा। ये हमारी इंटरेस्ट हैं। तो पाकिस्तान खाक तरक्की करेगा, हम खाक जो है किसी अच्छी तरफ जाएंगे। अभी हम पुरजोर मुतालबा करते हैं एक दफा फिर, आईनी, कानूनी, जमहूरी, सियासी जितनी भी रास्ते हैं वो हम अपना चुके हैं। हम आज फिर एक दफा आपके तवस्सुत से ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कराया जाए। अगर फर्ज करें ऐसा नहीं होता तो अगर खुदा ना ख्वास्ता इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से जो भी हो,
تو جو یہ جعلی حکومت ہے یہ بھی ذمہ دار ہوگی، اور اس جعلی حکومت کے ہینڈلرز اور جنہوں نے اس جعلی حکومت کو مسلط کیا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ شکریہ جی۔ پہ آنے کا اس طرح ہم نے جتنی بھی ہمارے پاس قانونی راستے تھی، سیم صاحب نے جس طرح بات کی ہے، اور یہ کوئی ہم غیر آئینی ڈیمانڈ بھی ہماری نہیں ہے، اور نہ ایسی کوئی چیز کی ہم ڈیمانڈ کرتے جو جین مینول کے مطابق نہیں، وہ بابر اعوان صاحب اس پہ بات کر لیں گے۔ اس وقت خطے کی حالات آپ دیکھیں کہ اس طرف ایران کے ساتھ بھی ہمارے لگ یہ رہا کہ ہم اس جنگ میں کود رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا اس طالبان کی حکومت کے لیے جس کے ساتھ ہم دنیا سے لڑے، دنیا کو ناراض کیا، اور جس کی حکومت بنانے پہ ہم نے خوشیاں منائی، اس طالبان کے ساتھ بھی ہمارے حالات بگڑ گئے۔ جو بارڈر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت ہوگی تو انڈیا کے جو وہاں پر انویسٹمنٹ تھی، وہاں پر جو انٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور آج ہم وہی افغانستان جو ہے انڈیا کے دوبارہ قریب گیا۔ جو بھی حالات ہو، جو بھی واقعات ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کی قصور ہے، لیکن اس حالات میں جب ہمیں ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور جب بھی پاکستان کی بات آئی، جب بھی اداروں کی بات آئی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہے، باوجود اس کے کہ اداروں کے سربراہان سے ہم ناراض ہیں، بلکہ ناراض نہیں، ہم نفرت کرتے ہیں، میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اس ملک کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے، اپنی ساری جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہے، اس کو ہم بھلا گئے۔ اور جب انڈیا کی ٹائم تھی تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اداروں کے ساتھ ملک کے ساتھ کھڑی رہی، اور پھر اس کے بعد جب جنگ ٹل گیا تو پھر دیکھا آپ لوگوں نے کہ دوبارہ ہمارے ساتھ ریاستی وہی جبر، وہی ظلم دوبارہ شروع ہوا۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہو، ملک کے ساتھ ہو، لیکن آپ ایک طرف دیکھیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، دوسری طرف ان حالات میں ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، ہمارے چیف منسٹر کے صاحب کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ادارے، اسی کی پریارٹی آپ اس کی چیک کر لیں کہ ان حالات میں جب سارے اس خطے کے حالات کس طرح کے ہیں، جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو، بات کریں، اور اس طرح کے ڈرامے کر رہے کہ آپ آتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کو اعتماد میں لیا جائے، ہم جو فلسطین کے معاملات جو جس طرح ہوئے اس پہ بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اور میں اس دن بھی میں نے بات کی، میں دوبارہ کہوں گا کہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر جو خاندان مسلط کیا، میں یہ تانسین کے رشتہ دار ہم پہ مسلط کی گئی ہے، اور یقین کرے اس کا کام حکومت چلانا تو اس کی بس کی بات نہیں، میرا خیال ہے اس کا اپنا جو کام تھا، آج چاہت فتح علی خان صاحب اور وزیر اعظم کا مقابلہ ہوتا اگر وہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ ہم سے نہیں کرواتے۔ اس ملک میں جب ایسے قیادت کی ضرورت ہو جس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہو، جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو، جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، آپ نے دیکھا کہ جب کورونا کے حالات تھے تو ساری دنیا کی معیشت نیچے آ رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ قوم کھڑی تھی تو عمران خان صاحب نے اس سخت ٹائم میں جو ہے ہماری معیشت کو بھی آگے بڑھایا اور ملک کو تباہی سے بچایا۔ تو ایسی قیادت کو جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، جس کی لوگ بات سنتے ہیں، جس کے کوئی دنیا اس کی بات سنتی ہے، آپ اس طرح کی کمزور قیادت کو ہم پہ مسلط کیا، اور اب بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے آگے راستہ نکالنا چاہیے۔ خان صاحب کے صحت کے ساتھ جس طرح مذاق کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آفر کی تھی کہ پارٹی کے عہدیدار اس کے ساتھ ہو۔ بھائی جان، کسی مریض کے ساتھ اس کی فیملی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ، اس کی بہنوں کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ میرا لیڈر وہ ہے، لیکن مجھ سے زیادہ تکلیف اس کی بہنوں کو ہو، تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد، اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو، اس کی بہنوں کی رسائی دے دے۔ یہاں پر وہ لوگ، افسوس اس طرح ہوتا ہے، وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کرتے ہیں، وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے، وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، اور خان صاحب تو بھگت رہے، لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا یہ رویہ نہیں بدلا، یہ آپ کے جو جن لوگوں نے ہمیں مسلط کیا، جن کے ان کی ہاتھ دے کے آج وہ رو رہے، آج اس کو افسوس ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا۔ یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی، تو پھر آپ
तैयारी पकड़े, आप भुगतने को तैयार हो। 3 साल से शहबाज शरीफ की कमर को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस दफ़ा आप जब जेल काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने भुगता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे कई गुना ज़्यादा आपने भुगतना होगा। इस गलतफहमी में कोई न रहे। ये नहीं होगा कि हम भुगतेंगे और हम ये भूल जाएंगे। अब भी अपने रवैयों पर नज़रसानी करें। मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है। मुल्क पे बहुत सख्त टाइम है। अगर इसी टाइम भी आप इस तरह सियासी जो है इस तरह की चीज़ों में पड़े रहे, हमारी क़यादत को, हमारी पार्टी को तोड़ने पे सारी एनर्जी आप ज़ाया कर रहे, तो ये खान साहब के साथ नहीं, आप इस मुल्क के साथ, हमारी आने वाली नस्लों के साथ जो है ये जुल्म कर रहे। और ये हमें सिर्फ नहीं भुगतना होगा, ये सबको भुगतना होगा। अब भी अकल के नाखुन ले, आपने जो करना था कर लिया। कितने लोगों को आपने तोड़ा? पार्टी कमज़ोर नहीं हो सकती इन चीज़ों से। खान साहब का ग्राफ दिन ब दिन, लोग हमें कहते आप लोगों ने क्या हासिल किया? मैं कह रहा हूँ हमारी ग्राफ रोज़ाना बढ़ती जा रही है, हमारी सपोर्ट बढ़ती जा रही है। खान साहब की पार्टी जो है हर रोज़ जो है उसमें जो है नए लोग आते हैं, बावजूद इसकी कि रियासत का जबर है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी सपोर्ट हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। बेशक हम जो और हमारा जो वोट हमें मिला था खान साहब की रही, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हम कोई गोरेला फोर्स नहीं है, हम लड़ नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि हम इदारों के साथ लड़े, लेकिन जो इदारों के और हुकूमत के रवैयों के वजह से जो अवाम और उनके दरमियान जो फासले बढ़ रहे, वो नफरत बढ़ रही है, इस मुल्क के लिए और आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई खतरनाक है। इमरान खान के हवाले से 4 इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं खुसूसन आपकी तवज्जो, पूरी कौम की तवज्जो और इंटरनेशनल प्रेस की तवज्जो भी चाहता हूँ, और ह्यूमन राइट्स के जितने ऑर्गन हैं पाकिस्तान में, बियॉन्ड पाकिस्तान, उन सब की तवज्जो चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मुझे कहा गया था कि मैं भी आऊँ, और जो बहस हुई आप में से अक्सर लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमने उनसे 4 चीज़ें अदालत में मनवाई, और जो हुकूमत के नुमाइंदे वकील थे उन्होंने मानी। सबसे पहला ये है कि इमरान खान की बीमारी को छुपाया गया, और बीमार होने के 2.5 महीने बाद उनको हॉस्पिटल में लाया गया, वो भी आधी रात को, और वो भी इन वायलेशन ऑफ द जेल मैनुअल, प्रिजन रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये इसका एक पहलू हो गया। ये उन्होंने माना है कल, इसलिए आप इससे भाग नहीं सकते। और जो उन्होंने किया उसको, जो अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू में भी उसका तर्जमा यही बनता है, ये एक मुजरिमाना गफलत थी, क्रिमिनल नेग्लेक्ट था जो उन्होंने किया। और क्या ये कोई बच्चा था जो सैन में खेल रहा था, उसको पता नहीं था कि मैं इधर ना जाऊं, नीचे कुआं है? उनको पता नहीं था कि एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान की रेड लाइन है, जो फलस्तीनियों और गजा के लोगों की आरजू है, और जिस शख्स के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में इससे बड़ा, इससे पहले पाकिस्तान के किसी शख्सियत के लिए और किसी लीडर के लिए आवाज नहीं उठी जितनी अब उठ रही है। श्रीलंका की जो आप मिसाल लें तो वहां उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा करारदाद पेश की हुई है, सारी दुनिया के स्कॉलर्स बोल रहे हैं। इसके बावजूद इन्होंने, मैं पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहता हूँ इस हाइब्रिड फर्जी जाली निज़ाम के लिए कि तुमने बीमारी क्यों छुपाई। उस बीमारी के छुपाने का जो नुकसान हुआ, आई कम टू द सेकंड पॉइंट, वो नुकसान ये हुआ कि 85% उनकी एक आंख की जो बिनाई है वो कम हुई है, या वो बिनाई खत्म हुई है। उसके लिए मैं खुद 5 डॉक्टर्स हैं, MBBS उनका वालिद हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी से बाकी भी इस शहर में मैं रहता हूँ, हमारे और लोग हैं जो जानने वाले हैं। मैंने सबसे पूछा है, उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को, उसकी आम मिसाल ये है कि बुखार हो जाए तो बुखार की वजह होती है। वजह जब तक आप दरियाफ्त नहीं करेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि ये गर्दन तोड़ बुखार है, ये मलेरिया है, या ये कौन सा बुखार है। इसी तरह से जब किसी के अंदर ट्रिगर होता है कोई क्लॉट, यानी खून का जमा हुआ लोथड़ा, तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पहले उसकी तफ्तीश होगी कि ये बीमारी किस वजह से है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक कोई तफ्तीश नहीं हुई किसी हॉस्पिटल में। कल तीसरी बात जो हमने मनवाई है हुकूमत से, वो ये है कि अदालत के सामने कल कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई।
ایک رائے تھی ایک ڈاکٹر کی جو اس وقت پمز کا انچارج ہے, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بینگ فادر آف دی ڈاکٹرز کہ پمز ہاسپٹل میں سے شہباز شریف کو بھی جعلی رپورٹ جاری کی گئی تھی, جس کے حوالے سے ابھی چیف منسٹر نے کہا, اور پتہ یہ لگا کہ وہ رپورٹ جعلی تھی, اور وہ ڈاکٹر پھر شرمندہ ہوتے رہے اپنے ڈاکٹر دوستوں کے سامنے بھی. اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو بیماری کے حوالے سے یہ مانا عدالت کے سامنے حکومت نے کل کہ وہ اب بھی ان کا علاج ہونا ابھی باقی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف, جس طرح میرے دوستوں نے کہا یا ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہاسپٹل میں ہونا چاہیے, کیا یہ پہلی دفعہ ہم بات کریں گے یا اس سے پہلے کچھ علاج ہوئے ہیں؟ کل آپ سارے تھے جو مجھے نظر آ رہے ہو, میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ان کو کہا کہ 2020 کا مقدمہ ہے, اس کے پیراگراف نمبر 6 کو میں نے ان کے سامنے پڑھا. دونوں فاضل جج صاحبان جو ڈویژن بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ پنجاب گورنمنٹ اس وقت بزدار چیف منسٹر تھے ہمارے وہاں پہ, اس نے بنایا, اس میں ان کا ڈاکٹر عدنان جو شریف میڈیکل سٹی کا ہیڈ ہے وہ شامل تھا. میں نے پھر اس پہ ججز کو کہا کہ میں آئین کے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 کے مطابق میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا, اس لیے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی یہ 2 فنڈامنٹل رائٹ یہ کہتے ہیں کہ سملرلی پلیسڈ پیپل کی ناٹ بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی, کہ ایک حالات کا شکار جو لوگ ہیں 2 آدمیوں سے مختلف سلوک نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف تو ساتھ یہ بھی ایڈیشنلی مانگتا تھا کہ مجھے جہاز دو, وہ یہ بھی مانگتا تھا کہ میں نے لندن سے علاج کرانا ہے. ہم عمران خان کے لیے صرف ایک سہولت مانگ رہے ہیں, اور اس کے 2 حصے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ اسلام آباد والے الشفا میں لایا جائے جہاں پہ ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں, اور ان کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کیا جائے. دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ان کے کسی فیملی کے ممبر کو, فیملی ممبر میں یہاں جو موجود ہیں وہ ان کی بہنیں ہیں, ان بہنوں میں سے ایک بہن ان کی وہ لیڈی ڈاکٹر ہے, اور وہ دونوں کرائیٹیریاز پورے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی اور سے گھبراتے ہیں تو آپ اسی بہن کو جو ڈاکٹر ہیں آپ عمران خان کو یہاں لا کے ان کے علاج کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, اس لیے کہ نواز شریف کو ایسوسیٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی, اور وہ اجازت سپریم کورٹ تک, اور عمران خان کا اخلاق تھا کہ اس نے اس اجازت کو, ہماری کیبنٹ میں 1 سے زیادہ دفعہ لوگوں نے کہا کہ اس کے خلاف ہمیں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں, بٹ ہی سیڈ نو. یہ انسانی صحت کا معاملہ ہے. اور جو بعد میں فراڈ نکلا, جب وہ یہاں سے گئے تو انہوں نے کوئی ہاسپٹل کا ایک سیٹ لگوایا, اس میں ایک فوٹو کھنچوائی, اس کے بعد انہوں نے وہاں جتنے لندن کے ریسٹورنٹ تھے اس میں کھانا کھاتے ہوئے وہ ملے. وہ بیمار ہوتے اگر تو پاکستان واپس آ کے بھی بیمار ہوتے. اس لیے یہ بیماری کوئی پالیٹکس نہیں ہے. اس کے اگر اوپر ہم پالیٹکس کرنے پہ آئے تو پھر اندر اس جگہ بیٹھ کے ہم پالیٹکس نہیں کریں گے. یہ ایک مہذب طریقے سے, ایک دستوری طریقے سے, اور ایک انسانی حقوق کے چارٹر کے حوالے سے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے رائٹ عمران خان کو, اس کے مطالبات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ میں نے یہ بھی ان کو کہا کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ہاسٹائل گورنمنٹ ہے. یہ کوئی گورنمنٹ جرمنی کی نہیں ہے جو پرواہ کرے گی انسانی حقوق کی, اس لیے کہ وہ یورپین یونین کمیشن کی ممبر ہے وہاں پہ. یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بڑے متبرک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھایا ہے. یہ اس قدر بے رحمی سے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میں اس سیٹ کے لیے فلانے این اے یا فلانے پی پی یا فلانے کے پی سے میں منتخب ہوا ہوں, اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا اور وہ نہیں کروں گا. یہ جو جھوٹوں کا ہارا ہوا لشکر ہے, اس پہ ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہے ہماری, ان کے اوپر ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر اس سے آگے ان کی صحت کی خرابی کا کوئی مرحلہ آیا, خدا نہ کرے, تو پھر ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں. عمران خان کوئی تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے عہدیداروں یا پارلیمنٹیرینز یا وکیلوں کا نام نہیں ہے. عمران خان پاکستان میں سارے سرویز کے مطابق بٹوین 80 to 85% آف دی پاپولیشن وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے پاکستان کو کسی نئے امتحان میں, ایڈونچرزم میں
اور پاکستان کو کسی مزید بحران در بحران سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے جس کے 2 حصے ہیں. ان کو فوراً ہاسپٹل لایا جائے اور فیملی کی طرف سے بھی نمائندگی ہو جائے گی. ان کی بہن کل میری تفصیلی بات ہوئی علیمہ خان سے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروپوزل ہو سکتی ہے جو میں آج ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں آپ سب کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی جو ڈاکٹر بہن ہے ان کو وہاں پہ علاج کے وقت موجود ہوں. جو 2 باتیں اور ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں عمران خان کے حوالے سے کہنا. عمران خان کے خلاف کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس مقدمے کو جو ایپلیٹ فورم پہ آیا تو اڑ نہ گیا ہو. 2013 سے لے کے 12 مقدمے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین عدالت کے ان کے خلاف بنائے. چیف جسٹس ریٹائر ہوا, اس نے فوراً ایک مقدمہ فائل کر دیا اور ان کے 2013 سے لے کے 2026 تک کسی جگہ کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں ایک ٹیڈی پیسے کی بنگلنگ, کسی جگہ پہ کوئی منی لانڈرنگ. یہ تو وہ آدمی ہے جس کے پاس ایک پراپرٹی تھی, بیچ کے اس کے پیسے اس نے شوکت خانم میں لگا دیے. اس لیے میں باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سب کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ ان کا ساتھ دیں. جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے گھٹنے پکڑیں گے, جب ضرورت نہیں تو پھر جس طرح ایم کیو ایم کے کل انہوں نے گریبان پکڑ کے باہر نکال دیا گورنر, اس طرح سب کی باری آئے گی. اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کریں, اور بالغ نظری یہ ہے کہ سارے مل کے یہ مطالبہ کریں کہ عمران خان کی صحت اور سلامتی, اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے. اور عمران خان وہ آدمی ہے, آپ کو یاد ہے جو مینار پاکستان والا سانحہ تھا, اس کے بعد جب ان کو مارنے کے لیے 3 مختلف جگہ پہ, ہم نے خود فورنزک وہ ساری دیکھی, اس عمل کے میں ساتھ تھا, اس میں 3 جگہ لوگ گولیاں مارنے والے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے بھی اللہ نے جب ان کو بچایا تو انہوں نے باہر کا رخ نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کے ڈاکٹروں پہ, ہسپتالوں پہ, علاج پہ, قوم پہ اور قوم کی دعاؤں پہ انحصار کیا اور اعتماد کیا. اور اس اعتماد اور اعتقاد یہ کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی. میں 2 باتیں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں ابھی تو شارٹ آرڈر ہے, جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو ہم اس کو سیاسی جنگ نہیں بنائیں گے. سیاسی جنگ کے لیے اور فورم ہوگا, لیکن قانونی جنگ کے لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. جو ہی سامنے آئے گی ڈیٹیل ججمنٹ تو اس میں سے 2 راستے کھلے ہیں جو میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایز اے فارمر لا منسٹر, ایز اے جورسٹ. پہلا راستہ یہ ہے کہ جو رپورٹ بھی اگر یہ جو فرضی بنا ہے ابھی, یعنی ڈپٹی کمشنر یا ایگزیکٹو آرم کا کوئی دوسرا آدمی ہو, اس کے نیچے اگر کوئی میڈیکل رپورٹ پروکیور کرنے کے لیے زور لگانا ہو تو وہ تو ڈائریکٹ آدمی اوپر بٹھا دیا ہے جو زور لگا سکتا ہے. تو پہلا یہ ہے کہ اس ہم جو ہی ججمنٹ آتی ہے یا رپورٹ آتی ہے ہم دونوں کو چیلنج کریں گے. ججمنٹ کا یہ حصہ کہ ہمیں وہ قیدی جن کے پہلے ہاسپٹل میں علاج ہو چکے ہیں ان کی تعداد لاتعداد ہے, ہمیں اس زمرے میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے اس پاکستان کے دستور کو دستور سمجھا, دستور کے مطابق ایک دستوری راج تھا جو عمران خان کا 3.5 سال کا اس کا راج تھا. آخری بات میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے, سچی بات یہ ہے, میں 8ویں نسل سے پنجابی ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کہ پنجاب میں حسینہ واجد کی بدرو آئی ہوئی ہے. ایسا ایک بدلوں کا سیزن شروع کیا ہوا ہے, انہوں نے خود کبھی یہ کھڑے نہیں ہوئے. مجھے عمران خان بھی کہتے تھے کہ ان کی مخالفت کی سب سے لمبی سٹریک آپ کی بیوی کے ساتھ بھی تھی, میرے ساتھ بھی ہے. تو ہم تو نہیں کبھی بھاگے, ہمیں تو نہیں کبھی پسینہ آیا, ہم تو یہاں رہ کے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے ان پہ نہ چھوڑا جائے. میں ریاست کے مینیجر سے بھی درخواست کرتا ہوں, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے, آپ نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کہ عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹرز ہوں گے. یہ کس نے توہین عدالت کی ہے آپ کے آرڈر کی؟ ہم نے تو نہیں کی. آپ نے چیف جسٹس صاحب کہا تھا کہ عمران خان کی مرضی کا علاج ہوگا. یہ کس نے آپ کے آرڈر کی توہین عدالت کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی. چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر کے افراد کو بھی ان تک رسائی دی جائے. چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا جو پچھلا سرکاری ملازموں کا ڈاکٹروں کا جو سرکار کی ملازمت میں ہیلتھ منسٹری کے ملازم ہیں سارے, اس کو کہتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, پمز جو ہے, جنہوں نے ان سے ترقی لینی ہے, جنہوں نے ان سے پروموشن لینی ہے, جنہوں نے
ان سے خطرہ ہے کہ یہ نکال دیں گے اگر ہم نے سچ بولا. ان کے اوپر اعتبار ہم بطور ڈاکٹر تو کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان کے علاج کے لیے میں اپنے علاج کے لیے رسک لے سکتا ہوں, ان کے علاج کے لیے بالکل بھی رسک نہیں لیا جائے گا. یہ ایک آدمی کا سوال نہیں ہے, پوری قوم کا سوال ہے. اور میں اینڈ اس بات پہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست ہیں سارے, وہ سارے کے سارے اس ایک بات پہ متفق ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ نظام فرضی ہے, جعلی ہے, اور اس جعلی نظام کے ہاتھوں جو کچھ بھی خرابی ہوگی اس کے ذمہ دار یہ بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے. لیکن یہ بات کچھ ریپیٹ کرنا ضروری ہے. صرف ملک کے حالات دیکھیں. انڈیا کے ساتھ ہم آفیشلی حالات جنگ میں ہیں, کبھی انہوں نے آپریشن سندور بند نہیں کیا. افغانستان کے ساتھ ہم حالات جنگ میں ہیں. ہماری اس پالیسی پہ بہت جو ہے وہ اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک فیکٹ ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں متحد ہونا ہے. ایران میں آپ دیکھ لیں جو گریٹ گیم چل رہی ہے, اسرائیل اور امریکہ مل کے جو وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں, اگر یہاں پہ رژیم چینج ہو گیا, پوری دنیا کو پتہ ہے ان کے کیا امپلیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے, جو شہادتیں ہماری پولیس, ہمارے ایلیز, ہمارے سویلینز کی ہوتی ہیں, آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت یونٹی چاہیے. کیا اس یونٹی کا پہلا قدم یہ ہے کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو ان کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رسائی نہیں ہو؟ تو پھر نہ کہیں نا آپ کو یونٹی نہیں چاہیے, آپ کو حالات ٹھیک نہیں کرنے, آپ کو ملک کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. کیا اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کرنے کی جو انڈسپیوٹیبل رائٹ ہے وہ مہینوں تک نہ چلے؟ اسی سے تو یہ بات خراب ہوئی ہے. اگر اکتوبر کے بعد عمران خان آئسولیشن میں نہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں جب ان کی آنکھ خراب ہو رہی تھی, شاید جیلر وہ پریشر برداشت نہ کر سکتا, ان کی بہنوں سے یہ بات نکل جاتی. ایک بار جب آپ نے یہ بات چھپا لی کہ عمران خان کو اسپتال لے کے گیا, یو ہیو لاسٹ آل مورل رائٹ. اور اس کے بعد عمران خان, چاہے آپ کے ڈاکٹرز ٹھیک کہیں یا غلط کہیں, ان کی فیملی کو 100 نہیں 1,00,000% یہ حق ہے کہ جب تک وہ نہ ملے, جب تک عمران خان کے ڈاکٹرز ان سے نہ ملیں اور یہ ویریفائی کریں کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں, دنیا میں کوئی نہیں مانے گا. پرائم منسٹر کے اسپوکسمین اسکائی نیوز پہ بیٹھتے ہیں, وہ ایک لسٹ نکالتے ہیں کہ عمران خان کی 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں. جب جو ہے وہ عمران خان کے پرسنل ڈاکٹرز چاہتے ہیں وہ ملے. جب سے وہ اس انٹرویو میں بیٹھے ہیں عمران خان کی کوئی ایک ملاقات نہیں ہوئی, ان کے پرسنل ڈاکٹر سے نہیں ہوئی. اب جا کے یہ اسکائی نیوز پہ جسٹیفائی کرے. اور یہ ایسے حالات میں یہ نہ بھولیں ہر چیز کا علاج ڈنڈا نہیں ہوتا. جنید بھائی بھی ابھی یہ بار بار کہہ رہے تھے, آپ نے ابھی 55 روپے پیٹرول زیادہ کیا, آپ نے لوگوں کا ری ایکشن دیکھ لیا. اس ری ایکشن کے 2 وجوہات ہیں. پہلا یہ کہ لوگ اس پورے نظام سے نفرت کرتے ہیں. ڈنڈوں سے آپ جو ہے وہ لوگوں کے منہ تو چپ کر لیتے, لیکن وہ نفرت کرتے نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو بولنے دیتے نا. اور دوسری وجہ یہ کہ 4 سال میں آپ نے ایک دھیلے کا معیشت میں ریفارم نہ کیا, تو مطلب 4 سال لوگوں نے تکلیف سہی. اب اپنے لیے گلف سٹریم جیٹ لے کے جس کے 1 گھنٹے کا پیٹرول 5.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ قربانی دیں. تو یا یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جنگ, افغانستان کے ساتھ بھی جنگ, ایران میں جو خطرناک حالات, ہمیں ملک متحد کرنا ہے, اور اس کے لیے یہ سمپل سا سٹیپ لیں کہ عمران خان کے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ رسائی دیں, یا پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا سے, اسرائیل سے,
جو آپ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن عمران خان ہے. اس کی وجہ سے ہم نے ایک چیف منسٹر کو بھی زبردستی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ عدالتی نظام کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے, ملک کو ٹھیک ہونے نہیں دینا. لیکن پھر الزام ہم پہ نہ لگائیں. تو یہ بات ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ فی الحال ایک ہی جماعت کھڑی ہے, وہ ہم ہیں. اور ایک سمپل سی بات ہے, آپ کے پاس چھپانے کا کچھ نہیں ہے, چلے جا کے جانے دیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کو آپ سبھی ساتھ بیٹھتے تھے جب این سی او سی کی میٹنگز ہوتی تھی, وہ تو اس ریاست کا حصہ تھا. اسی این سی او سی کی میٹنگز میں آپ سبھی کہتے تھے کہ عمران خان نے اس ملک کو بچایا, معیشت کو بچایا. ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان ہوتے تھے. ایک نیشنل ہیرو کا اس کو آپ درجہ دے چکے ہیں, اس کو جو ہے وہ پرائزز دے چکے ہیں. تو وہ عمران خان سے مل کے آپ ہی کی بات کو نہیں انڈورس کر سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹھیک ہے, تاکہ یہ کرائسس ختم ہو, تاکہ ہم سب آگے جائیں. یہ جو ساری جنگیں جا رہی ہیں اس پہ ہم متحد ہوں. تو یہ آواز اسی لیے ہم اٹھا رہے ہیں کہ ہر ہفتے آپ جو ہے وہ جیل رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں, آپ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں, قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دن نہ آنے دیں جب اس ملک کے عوام ہی جو ہے وہ آئین کو, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی رہائی امن فورس پہ اب نظریں مرکوز ہیں, کیونکہ عدالت نے کوئی ریلیف ابھی نہیں دیا. تو اب آپ کی رہائی امن فورس اگر میڈیکل بورڈ جو چیف کمشنر کی صدارت میں بنایا جا رہا ہے وہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ منتقل نہیں کیا جائے گا, تو آپ کی رہائی امن فورس جو ہے وہ اب کیا کردار ادا کرے گا, کیونکہ اب نظریں آپ کے ورکرز کی اس کے اوپر ہے. دیکھیں, نظریں جو ہیں پورے پاکستان کی عدلیہ پر ہے. فی الحال عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. ڈوگر صاحب کو جس نے رمضان کی حالت میں اور میری روزی کی حالت میں میرا سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا, اس کو بھی احساس کرنا چاہیے. جو میرے قبیلے کا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, اور ہم قبائلی ہمیشہ جو ہیں پاکستان کے لیے لڑتے ہیں, مرتے ہیں, جھگڑتے ہیں, غیرت مند قوم ہیں. اس نے بھی رمضان میں روزے کی حالت میں مجھ سے ملنا گوارا نہیں سمجھا. اس کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں. ہم کوئی غیر قانونی, ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں, پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہے, اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اپنے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس کا علاج ہو. بس یہ ہمارا مطالبہ ہے. اگر یہ مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا, ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو نائل بھی کیا جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا, آزاد کوئی بول بھی نہیں سکتا, مسلسل ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہم خاموش رہیں. پھر ہم نے خاموش نہیں رہنا. پھر صرف جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات یا جو ہیں صرف بات چیت سے مسئلے کے حل کی طرف نہیں جانا. جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے, تو اس میں عمران خان رہائی فورس, امن فورس وہ بھی کردار ادا کرے گی, اور پوری پاکستانی عوام بھی کردار ادا کرے. اور اس دفعہ جو جوش, جو جذبہ, جو جنون پورے پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں, میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں, میں سندھ میں دیکھ کر آیا ہوں, میں خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں گما ہوں. اگر اس دفعہ ہم نے کال دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کل آپ کی ایک ویڈیو جاری جس میں آپ نے کنٹینر کا دورہ کیا, تو سوشل میڈیا پر لگ رہا ہے ورکرز کو کہ آپ عید کے بعد وہ کنٹینر کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں گے. وہ کنٹینر کہاں رک کرے گا؟ اسلام آباد ہوگا, کراچی اس کی منزل ہوگی, بلوچستان ہوگی, کیا منزل ہے اور کیا مقصد ہے اس کنٹینر میں بیٹھنے کا کہ کل آپ نے ورکرز کو جوش دلا دیا کنٹینر کا دورہ کر کے؟ وہ جی آپ جب سے صدر بنے ہیں صدر پاکستان, اچھا آپ نے بڑی اگریسو موومنٹ چلائی ہے پورے پاکستان کے اندر خان صاحب کی رہائی کے لیے, اور اس کی وجہ سے آپ کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے.
لیکن کچھ عرصے سے وہ جو آپ کی تحریک تھی وہ سست روی کا شکار ہے. یہ بتائیں کہ عید کے بعد آپ لوگوں کو پلان ہے جو آپ اڈیالہ کی طرف مارچ کا پلان بھی جو ہے بنا رہے تھے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سوال ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے، ہمارے ممتاز قانون دان ہیں، کہ جو عدالتی رویہ رہا ہے خان صاحب کی اور دوسرا بی بی کی پروسیڈنگ کے حوالے سے، اس سے ہمیشہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ تنقید کرتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عدالتی کارروائی چل رہی ہے اس میں عدالت کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا اس عدالت سے آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ سر اسی کے ساتھ کوشچن لے لیں. یہ تو پھر لکھنا پڑے گا. اچھا آپ صحافی برادری میں پاکستان تحریک انصاف والے ہیں کیونکہ زیادہ سب ایک ہو گئے. جی بولیں. ملک دانش ٹی وی سے، جب سے آپ سی ایم بنے ہیں متعدد کیسز میں آپ کو نامزد بھی کیا گیا ہے. حالیہ جو ریڈیو کیس میں آپ کو نامزد کیا گیا اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ آپ کو نائل کیا جائے گا. فار ایگزامپل، میں نہیں چاہتا ایسا ہو، میری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں. فار ایگزامپل اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ کے بعد کون ہوگا کہ سی ایم کے پی جو سہیل افریدی سے بھی زیادہ صاف ہوگا، جو اسٹیبلشمنٹ کے فنگر میں رہے گا؟ کیسے ڈسکشن ہوئی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں، سب سے پہلے تو جس طرح میری بہن نے کہا، ہماری منزل جو ہیں وہ حقیقی آزادی ہی ہے. حقیقی آزادی کے حصول تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہے، اس میں آزاد عدلیہ کی بحالی بھی ہیں، اس میں آزاد میڈیا کی بحالی بھی ہیں، اس میں آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہے، اس میں رول آف لا بھی ہے. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے. اور یہ جو ہیں ایک دن کا نہیں ہے، یہ 2 دن کا نہیں ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ جاری رہے گا. یہ جہد مسلسل جو ہے عمران خان صاحب نے 9 اپریل 2022 سے شروع کیا تھا اور آج تک جو ہے یہ چلتا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم میں بریک آیا ہے، مومنٹم میں بریک ہماری بالکل نہیں آیا. پبلک پلس وہاں پر موجود ہیں، عوام کا اعتماد وہاں پر موجود ہے. رمضان کا مبارک مہینہ تھا. رمضان میں اکثر جو ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دھیمی پڑ جاتی ہے. جو اسٹریٹ موومنٹ ہم نے شروع کیا تھا، جہاں تک لے کے گئے ہیں وہی سے دوبارہ شروع کریں گے. جو عمران خان رہائی امن فورس ہیں، اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے، اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے. اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے. ہماری جدوجہد جاری ہے، ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان اے بی سی ڈی ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، آپ نے اپنے پریس کانفرنس کے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی اور آخر میں آپ بات کر رہے ہیں کہ عید کے بعد فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف اے بی سی اور پلان جو جتنے بھی پلان مرتب کریں گے ان کے ساتھ باہر آئیں گے. تو اگر اس وقت پاکستان خارجہ سطح پر اور داخلی سطح پر بھی سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ موو کہ وہ باہر نکلے ایک نیا تھریٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ احساس جو ملک پر مسلط ٹولہ ہے اور جنہوں نے اس کو مسلط کیا ہے، وہ بابر اعوان صاحب نے تو ان کو جو ہیں مینیجر کہا، میں ہیکرز کہتا ہوں، کیونکہ تمام سسٹم کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے. عدلیہ کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، پارلیمان کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے. کوئی آئین اور قانون وہ مان رہے نہیں ہیں. تو ان کو احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا، جو لوگ کہتے تھے کہ مطلب ہمیں 20% اور 30% جو ہیں سپورٹ چاہیے، سپورٹ اور کتنی ان کو چاہیے؟ ان کے لیے گولیاں چلی، لوگوں کو شہید کیا گیا. مرید کے میں آپ نے دیکھا، 26 نومبر کو آپ نے دیکھا. ان کے لیے گالیاں بھی دی گئی، مطلب منتخب نمائندوں کو گالیاں تک دی گئی. اس کے باوجود اگر یہ لوگ اتنی سپورٹ کے باوجود 100% سے زیادہ سپورٹ کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے، ہیکرز کو سوچنا چاہیے.
تھوڑا سا جو ہے اپنا رخ دوسری طرف کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے, اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیک کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے, اکانومی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, انڈسٹریل گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, ایگریکلچر گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے جو خارجہ کی منسٹر کون, وہ ہماری خارجہ پالیسی سابق وزیر خزانہ وزیر خارجہ جو ہیں, نہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ ہے, لیکن سابق وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے, وہ فارن منسٹر ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے. ہاں وہ اب کیا کر رہے ہیں, وہ اس کو اپنے اس ماحول میں جو جنگ کا ماحول خطے میں چل رہا ہے کہاں پر دیکھا آپ نے. پرائم منسٹر کو جو جعلی وزیر اعظم ہے اس کو کہاں پر دیکھا, قوم سے کب اس نے خطاب کیا ہے, قوم کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے, پارلیمان کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے. یہ تمام چیزیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب میں اوپر بیٹھا ہوں اور میں جو ہے ان سب کو جو مجھے پسند ہو اس کو بٹھاؤں گا اور اسے جو ہے ملک چلاؤں گا, ملک اس طرح نہیں چلتے نہ جو ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں, بلکہ ملک تو چھوڑیں ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اس سے نہیں چلتا. تو ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. لیکن اگر فرض کریں پھر ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا, عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نائل کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو نائل کرنا ہے, ان کے خلاف کیسز بنانے, ان کی جو خواتین ہیں ان کو بے عزت کرنا ہے, چادر چار دیوالی کی پامالی کرنی, یہی پالیسی ان کی ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو ایسا صحیح. اور میں چاہتا ہوں کہ صحت کے بارے میں بالکل میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے واحد شہری کا ایجنڈا بھی دیا, اس پہ امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس بتائیں, اور دوسرا صوبے میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی والی پی ٹی اے کی طرف سے. صوبے کی سیکیورٹی معاملات کیسے ہیں آج بھی وہاں واقع؟ جی بالکل, آج جو لکی مروت میں ہمارے پولیس پر سیکیورٹی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ اور سوال یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی طالبانوں کی ناکی بھی ہے, جب عوام ہوں گے تب سیاست ہوگی, تب دھرنے ہوں گے, سب چیزیں, جب عوام نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, آپ کے علاقے میں طالبانوں کا دن دیہڑے نہ تھا. دیکھیں جی, سب سے پہلے جو آج لکی مروت میں ہماری پولیس پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا, اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور شہداء کو خراج عقیدت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے. دیکھیں جی, یہی پالیسی تھی جس پر ہم تنقید کر رہے تھے, یہی پالیسی تھی جب ہم پورے پاکستان میں یہ آواز لگا رہے تھے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے, تو اس کی تپش جو ہیں وہ اسلام آباد بھی محسوس کرے گا, لاہور بھی محسوس کرے گا, کراچی بھی محسوس کرے گا. اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ اس کی تپش اسلام آباد نے محسوس کی. یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں یہ ان کا ہی نتیجہ ہے, ان پر ہم تنقید کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے حالات کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا کام ہی نہیں ہے ان چیزوں میں مداخلت کرنا, وہ مسلسل جو ہیں ان چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں, وہ مسلسل ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے 21 سال سے مسلسل نقصان ہوتا آ رہا ہے. جو پالیسی ہم دے رہے ہیں, جو چیزیں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ وہ ہماری سن رہے ہیں نہ اس پر عمل کر رہے ہیں. جب وہ نہ سن رہے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں اور چیزوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اور وہ جگہ جہاں پر ہم کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر پولیس جو ہیں وہ چوڑی نہیں جا رہی کیونکہ ان کے لیے جو ہیں وہ نو گو ایریا بنائے گئے ہیں, تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا, جو ہماری اس کے بعد کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی بتایا, جو میری وزیر اعظم کے ساتھ جعلی وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا یہ تمام چیزیں. اور اگر فرض کریں ان چیزوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر میں وہ جو ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا علاج بھی ہو جائے گا, لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں
کہ گڈ اور بیڈ کا کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گڈ والے جو ہیں ان کی گود سے لے کر ان کی گاڑیوں میں باہر آئے, ویڈیو کرے اور پھر جو ہیں جائیں. یہ بری بات ہوتی ہے. تھینک یو.